جی जरूल्ला साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जैसा कि मैंने हमारे दरमियान ये तय हुआ है कि आज 1 घंटा हमारी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। एक मिनट साथ कामरान साहब, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। सिर्फ मैं यार बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ, वो मेरे से हो नहीं रहा। सिर्फ एक मिनट रुकिए। जी जी कर लें, जल्दी कर लें, जो कुछ आपने करना है जल्दी कर लें। इंशाल्लाह हमारी 1 घंटा आज गुफ्तगू होनी है, और जो हमारे कुछ सवाल हैं उनके जवाब आपने देने हैं आपके अकीदे के ऊपर। जी जरूल्ला साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है, सिर्फ एक मिनट। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सामीन किराम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जरूल्ला साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मैंने अपने सुनने वालों को बताया है कि आज हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह 1 घंटा होगी, और उसमें 5 मिनट आपके हैं, फिर 5 मिनट मेरे हैं, फिर 5 मिनट आपके, फिर 5 मिनट मेरे होंगे। तो इस तरीके से आज जो है ना हमारी गुफ्तगू होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 5 मिनट मेरे होंगे उसके दरमियान आपने गुफ्तगू करेंगे, और जो 5 मिनट आपके हैं उसके दरमियान मैं गुफ्तगू इंशाल्लाह नहीं करूँगा। तो जरीउल्ला साहब, फिर गुफ्तगू का हम आगाज़ करने से पहले मैं अपने सुनने वालों को ये बता दूं कि जरीउल्ला साहब ने अपना दावा पेश किया था कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो चुके हैं। ये इनका दावा था। फिर उस दावे पर उन्होंने मैंने जवाब दावा ये पेश किया था कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदी गिरफ्तार नहीं कर सके थे, बल्कि अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा को अपनी तरफ उतारा। तब कुर्बे क़यामत जरीउल्ला साहब ने ये अकीदा जब पेश किया तो उसके बाद इन्होंने एक दलील दी। कुरान पाक की आयत सूरह आयत है, क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मसीह राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। तो ये आयत जरीउल्लाह साहब ने की और फिर उसको अपनी दलील, जबकि मैंने शुरू से जरीउल्लाह साहब, ये जो आपने आयत पेश की है ये आपके दावे से मुताबिकत नहीं रखती है। तो आप वो आयत पेश करें जो आपके दावे से मुताबिकत रखे, क्योंकि दावा आप ये कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, यानी माजी की बात है, जबकि दलील आप वो पेश कर रहे हैं मुस्तकबिल का जिक्र है। अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को वफात देने वाला। तो ये आयत ये तर्जुमा इनने किया था। फिर उसके बाद मेरे कई सवालात थे, तो आज मैं उसी पर अपना रखता हूँ। जरीउल्लाह साहब, फिर इसके बाद आपका 5 मिनट जो पहले शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं उसको नहीं बोलूँगा। जरीउल्लाह साहब, मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो इस आयत में, ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब यहूदी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करना चाहते थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त जब यहूदी ये साजिश कर रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को यरूशलेम के अंदर ये इल्हाम किया कि या ईसा इन्नी मुतवफ्फीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। मिर्जा साहब कहते हैं कि इस इल्हाम की जो गर्ज़ व गायत है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल और सलीब से बचाना थी। तो इस आयत के अंदर 4 वादे अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाए हैं। तो जरीउल्लाह साहब, मैं इसी सवाल से आगाज करता हूँ आज की गुफ्तगू का कि 4 वादों में से किस वादे पर अमल करके अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल और सलीब होने से बचाया। इन 4 वादों में से पहला वादा तस्बीह है, दूसरा रफा है, तीसरा ततहीर है, और चौथा गलबे का वादा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन 4 वादों में से किस वादे पे अमल करके अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल और सलीब से बचाया था। अल्लाह साहब, आपका टाइम शुरू हो गया है। आपने ये आयत पेश की थी और उस आयत पर मैंने ये सवाल किया आपसे। आप जो है इसका जवाब दें जरा। 5 मिनट अब आपके हैं। अब आपका टाइम जो है वो शुरू हो गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब कल हमारी बात हो रही थी तो कल मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया था, अपना अक़ीदा पेश किया था। उस अक़ीदे पर मैंने कुरान पाक की 4 आयात की तिलावत की थी और उनके मानी व मफ़हूम
लुगात से हवाले और उसके बाद फिर मैंने हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ शवाहिद पेश किए थे, जिससे ये बात रोशन की तरह वाज़ेह होती है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है और वो कुर्ब क़यामत वापस नहीं आएंगे। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस मसीह की बाबत बयान किया गया है वो मसीह कोई और है, जो कुरान पाक में मसीह रसूलन इला बनी इसराइल व कोई और है। मैं इस बात की मजीद वजाहत कर देता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब जो ये साथ कामरान साहब ने सवाल आज दोबारा किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने सलीब और कत्ल से बचाया, तो वो सूरत आल इमरान के आयत नंबर 56 के तहत 4 बार कदम किस लफ्ज़ से बचाया। अल्लाह ताला ने सूरत आल इमरान के आयत नंबर 56 में फरमाया, इस कौलल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। जब कहा अल्लाह ने आयशा यकीनन मैं तुझे मौत देने वाला हूँ और तेरा रफ़ा करने वाला हूँ अपनी तरफ। अब सलीब से और कत्ल से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, यानी यहूद तुझे सलीब और कत्ल से नहीं मार सकते, तुझे तबई मौत दी जाएगी। ये इस आयत का हकीकी मानी है, यानी तबई मौत का। जब अल्लाह ताला किसी शख्स के मतलब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि मैं तुझे मौत दूंगा, तो इससे यही मुराद होता है कि कुफार जो है या मुखालफीन जो हैं वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते, वो अपने बद अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि अल्लाह ताला उनको उनसे बचाएगा और अल्लाह ताला उनको तबई मौत देगा। यही इस आयत का मुद्दा था, यही इस आयत की बाबत बयान किया गया। तो इस आयत में जो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को यहूद के कत्ल और सलीब से बचाया, वो इन्नी मुतवफ़्फ़ी का कह के बचाया कि यकीनन मैं तुझे मौत दूंगा। इसकी मिसाल मैं कुरान करीम से ही पेश करता हूँ। जैसे कुफार मक्का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे, उनको ज़दकोब करना चाहते थे, उनको तरह तरह की तकलीफ पहुंचाना चाहते थे, गोया के कत्ल करना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, सूरह माइदा की आयत है कि अल्लाह ताला तुझे लोगों से बचाएगा। अब एक तरफ अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि अल्लाह ताला तुझे लोगों से बचाएगा, फिर कुछ देर बाद, कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया कि इन्नका मय्यितू, यकीनन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मरने वाले हैं। और यही लफ्ज़ तवफ़ी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब भी इस्तेमाल हुआ। तो अल्लाह ताला का अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब लफ्ज़ तवफ़ी इस्तेमाल करना, वो इस मानो में ही था कि कुफ़ारे मक्का जो थे वो आप सल्लम को मार नहीं सकते, आप सल्लम को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला उनको बचा के उनकी तबई मौत देगा, जैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। तो ईसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम से कुफ़ार को बचाना, यानी कुफ़ार जो यहूद ईसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहते थे, उनको मारने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इन्नी मुतवफ़्फ़ी के, यकीनन मैं तुझे मौत देने वाला हूँ, यानी कुफ़ार तुझे नहीं मार सकते। अब ये एक मंजर कशी करते हैं कि एक तरफ एक बंदा ये कह रहा हो कि मैं तुझे मारने वाला हूँ, दूसरी तरफ फौरन दूसरा बंदा कह दे कि मैं भी तुझे मारने वाला हूँ। तो इसमें बचाना किस चीज़ की दलील है कि दोनों तरफ ही लोग कह रहे हैं कि मैं तुझे मारूंगा, लेकिन ये बात बयान नहीं करते कि हमारा ये मुद्दा हरगिज़ नहीं है कि जो अल्लाह ताला जो ये बात बयान की कि इन्नी मुतवफ़्फ़ी कि मैं तुझे मौत देने वाला हूँ, वो उसी वक्त मौत दे दी। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की इस वक्त जो उम्र 33 साल थी या 40 साल थी, जो अहादीस में मरवी है, जो तारीख से भी साबित है, तो 33 ले लें या 40 ले लें, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं तुझे बचाऊंगा, यानी वो यहूद तुझे कत्ल नहीं कर सकते, तो इन्नी मुतवफ़्फ़ी का कह के बचा लिया। अब इसके बाद लफ्ज़ रफ़ा, रफ़ा के बारे में मैंने कल भी बात बयान की थी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी नरफ़उ दरजाति मन नशाओ की बात बयान करता है कि अल्लाह ताला जिसका भी चाहता है दरजात की सूरत में रफ़ा करता है। ये सूरत यूसुफ की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला जिसका भी चाहता है दरजात की सूरत में रफ़ा करता है। तो गोया अल्लाह ताला ने दरजात की सूरत में रफ़ा करके उनके जो वो इल्ज़ाम लगाते थे कि इनका रफ़ा आसमान की तरफ नहीं होगा, जो कुरान पाक में आयत भी है कि बदरूहों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा कर दिया। तो एक ये भी उन पर एक वो वादा था वो पूरा हो गया। तो गोया पहला वादा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका से, यानी कत्ल और सलीब से बचा के मौत दी, यानी अल्लाह ताला ने इज्जत के साथ मौत दी, जो कि तबई मौत है। उसके बाद रफ़ा किया, जिसको ये भी मानते हैं। और फिर मैं कल ये बात बयान कर रहा था कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे का मतलब लफ्ज़ तवफ़्फ़ी इस्तेमाल करता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को मौत देगा, यानी तवफ़्फ़ी करेगा उसकी, और वह बाब तफ़ाउल से होता है, तो कुरान पाक ने उसके सिर्फ दो ही मानी बयान किए हैं, एक मौत और दूसरा नींद। तीसरा कोई मानी बयान ही नहीं किया, यानी कब्ज़े जिस्म का बयान ही नहीं किया। तो साथ कामरान साहब ने इस पर एक सवाल ये किया था कि अब हम ईसा अलैहिस्सलाम के लिए फिर लफ्ज़ तवफ़्फ़ी बमानी मौत नींद मुराद लेंगे। तो ये इन्होंने एक सवाल कल भी किया था, क्योंकि टाइम कम था जिसकी वजह से मैं कल जवाब ये नहीं दे सका। दोबारा जो उन्होंने सवाल किया, हालांकि मेरी पहली रिकॉर्डिंग में जो 20 मिनट की टर्म थी मैं उसमें ये जवाब दिया था। तो बहरहाल मैं यहाँ पर दोबारा वजाहत कर देता हूँ कि अल्लाह ताला सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 61 में फरमाता है, हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली, यानी वो ज़ात जो रात को तुम्हारी तवफ़्फ़ी करती है, यानी नींद देती है। तो जिस जगह पे लैल का करीना आएगा, लैल का लफ्ज़ आएगा,
آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں؟ 5 منٹ آپ کے پورے ہو گئے۔ معزز سامعین گرامی، جری اللہ صاحب سے میں نے سوال کیا تھا، پتہ نہیں یہ میرے سوال کو سمجھے یا یہ نہیں سمجھے، تو بہرحال سمجھ کے جو انہوں نے جواب دیا ہے میں اس کے اوپر ہی مزید گفتگو کروں گا۔ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس آیت کے مطابق جو یہود ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتے تھے قتل اور صلیب سے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو الہام کیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور جری اللہ صاحب نے وہی آیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر بطور دلیل کے پیش کی ہے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس آیت میں 4 وعدے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ پہلا وعدہ توفی کا تھا، دوسرا وعدہ رفع کا تھا، تیسرا وعدہ تطہیر کا تھا، اور چوتھا وعدہ غلبے کا تھا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ مرزا صاحب نے بھی ان چاروں وعدوں کو اور الہام کو روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 صفحہ 348 پر تسلیم کیا ہے۔ اور یہ وعدے جو ہیں یہ یروشلم میں ہوئے ہیں، یہ ان کی پاکٹ بک ہے، اس کے صفحہ جو ہے 515 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور وعدوں کی جو غرض و غایت ہے یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے، مارنا نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب یہ بات روحانی خزائن کی جلد نمبر 12 صفحہ 48 پر لکھ رہے ہیں کہ یہ جو وعدے ہو رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، ان وعدوں کی غرض و غایت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی ہے، مارنے کی نہیں ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ جری اللہ صاحب نے کہا ہے جی یہ وعدہ جو ہے نا یہ توفی کے وعدے سے پورا ہو گیا ہے۔ یہ جو 4 وعدے اللہ نے جو ان کو بچایا ہے یہودیوں کے غلبے سے، یہود سے جو اللہ نے ان کے بچایا ہے، یہود سے قتل اور صلیب دینے سے، تو یہ وعدہ توفی کے وعدے سے پورا ہوا ہے، یعنی کہ تبھی موت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے، تو اس طرح وہ یہودیوں سے بچ گئے۔ حالانکہ دیکھیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان وعدوں کی غرض و غایت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود سے بچانا ہے، قتل اور صلیب سے بچانا ہے، اور جری اللہ صاحب کہہ رہے ہیں توفی سے یہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ جری اللہ صاحب آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں، یہ میرے پاس روحانی خزائن ہے، یہ سارے دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی جلد نمبر 21 ہے روحانی خزائن کی، تو جلد نمبر 21 صفحہ 300، یہ سارے بات نوٹ رکھے ہیں حضرات کہ جری اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو 4 وعدے ہیں نا، ان 4 وعدوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بچایا گیا ہے وہ تبھی موت دے کر بچایا گیا ہے، یعنی ان کے صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، نہ وہ قتل کر سکے ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود سے موت دے کر یہودیوں سے بچایا ہے۔ یہ بات جری اللہ صاحب نے کی ہے۔ تو اب میں جری اللہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جناب یہ مرزا صاحب روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 اور صفحہ اس کا 377 ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے توفی سے نہیں رفع سے پورا ہوا ہے، یہ رفع سے وعدہ پورا ہو رہا ہے، توفی سے پورا نہیں ہو رہا۔ میں یہ پوری عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اس کے حاشیے میں یہ بات مرزا صاحب لکھتے ہیں، حاشیے سے اوپر یعنی 3 لائنیں اوپر مرزا صاحب لکھ رہے ہیں، میں پوری بات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کے طور پر یہ فرماتا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، اور دوسری یہ وعدہ ہو رہا ہے، توفی کا بھی وعدہ ہو رہا ہے، رفع کا بھی وعدہ ہو رہا ہے۔ پھر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسری آیت میں اس وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ فرماتا ہے، جیسا کہ اس کا یہ قول ہے وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اس آیت کے اندر تو توفی کا ذکر ہی نہیں ہے، اس آیت میں رفع کا ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے ہوئے، پہلا وعدہ توفی ہے، دوسرا رفع ہے، تیسرا تطہیر ہے، اور چوتھا وعدہ غلبے کا ہے۔ تو میں نے جری اللہ صاحب سے پوچھا کس وعدے سے بچایا گیا، تو جری اللہ نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو توفی کے وعدے سے بچایا گیا، جبکہ یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ اس کا 377 ہے، اس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رفع کے وعدے سے بچایا گیا۔ اب جری اللہ صاحب میرے 5 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں آپ سے دوبارہ یہی سوال کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر سوچ سمجھ لیں، کیونکہ پہلے جو آپ نے بات کی ہے وہ مرزا صاحب کے بات کے خلاف ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تبھی موت یعنی توفی کے وعدے سے بچایا گیا ہے، جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رفع کے وعدے سے بچایا گیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی بات صحیح ہے، آپ کی بات ہم مانیں یا آپ مرزا صاحب کی بات مانیں؟ جی جری اللہ صاحب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سعد کامران صاحب، آپ نے جو پہلا حوالہ پڑھا اسی میں اس بات کا جواب تھا۔ میں نے جو بات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے قتل اور تشریف سے بچانے کا جو وعدہ تھا وہ انی متوفی کا میں تھا کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، تو اس سے وہ وعدہ پورا ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس بات کی توضیح بیان کرتے ہوئے اسی صفحے پہ جو آپ نے یہ حوالہ دیا تھا، جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 48 پہ یہ حضور نے بات بیان کی ہے۔ میں سامعین کی نظر کرتا ہوں، اس میں یہ بات حضور بیان کرتے ہیں کہ یہود نے اس ارادہ سے ان کو قتل کرنا چاہا تھا کہ ان کا کاذب ہونا ثابت کریں، اور انہوں نے یہ ہاتھ پہلو میں لیا تھا، پہلو ہاتھ میں لیا تھا کہ ہم صلیب کے ذریعے سے اس کو قتل کریں۔ اور مصلوب یعنی لعنتی ہوتا ہے، اور لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان بے ایمان اور خدا سے برگشتہ، دور اور مہجور ہو، اور اس طرح پر ان کا کاذب ہونا ثابت ہو جائے، اور خدا نے ان کو تسلی دی کہ تو ایسی موت سے نہیں مرے گا جس سے یہ نتیجہ نکلے کہ تو لعنتی اور خدا سے دور اور مہجور ہے، بلکہ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی زیادہ سے زیادہ تیرا کرب ثابت کروں گا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی، اور پھر اس کے نیچے وضاحت بھی بات بیان کرتے ہیں، یہ وعدہ اس عاجز کو بھی دیا گیا کہ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، یہ بات بھی حضور نے بات بیان کی۔ اور اس کے بعد پھر یہ لکھے ہوئے ہیں، بلکہ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی زیادہ سے زیادہ کرب لوں گا، اور یہود اپنے اس ارادے میں نامراد رہیں گے۔ پس لفظ رفع کے مفہوم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بھی ایک پیشگوئی مخفی تھی، کیونکہ جس سچائی کے زیادہ ظاہر ہونے کا وعدہ تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے وقوع میں آئی، اور خدا تعالیٰ نے اپنے ایک سچے نبی کی بغیر شہادت کے نہ چھوڑا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توفی کے بعد یہ بات بیان کی، کیونکہ توفی پہلے ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو رفع ہوا نا۔ مسیح موعود علیہ السلام یہ بات تو بیان کر ہی نہیں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی نہیں ہوئی پہلے رفع ہو گیا، بلکہ حضور تو یہاں پہ بالترتیب بات بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہوئی، یعنی یہود ان کو قتل نہیں کر سکے، کہ جو ان کے بد عزائم تھے، جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو وہ یہود ان کو قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی موت دی اور ان کا رفع کیا اپنی طرف۔ تو اس میں توفی سے ہی ان کو بچایا گیا، اور پھر رفع کر کے ان کا جو اعتراض تھا کہ ان کی روح آسمان پر نہیں جائے گی، تو اس اعتراض کا بھی رفع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ قرآن پاک میں بھی یہ بات آتی ہے کہ مومنوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یعنی مومنوں کی روحوں کے لیے، اور بد لوگوں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اور بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ برے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، بلکہ نیک لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور یہود کے بھی یہ دعویٰ تھا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو اس لیے جب ان کو وہ مصلوب اور قتل کریں گے تو روح ان کے آسمان پر نہیں جائے گی، جسم کے جانے کا مقصود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے توفی کی، یعنی موت دی، اور موت دینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے رفع کیا، یعنی عزت بخشی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ بات بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو رفع کرتا ہے اور ان کی روح کو آسمان پر لے کر جاتا ہے، اور یعنی کہ مرنے کے بعد ہر نبی کی روح بھی آسمان پر جاتی ہے، نیک لوگوں کی روح بھی آسمان پر جاتی ہے۔ تو اس لیے اس جگہ پہ لفظ توفی کے ایک تو معنی موت ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے، اور میں یہی بات عرض کر رہا ہوں 3 دن سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اس جگہ پہ لفظ توفی استعمال ہوا ہے، جو کہ میں نے اپنی پچھلی ٹرم میں بھی یہ بات بیان کی تھی، جس کو آپ قطع نظر کر کے ہیں کہ جب لفظ توفی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے متعلق استعمال کرتا ہے تو وہاں پر سوائے معنی موت کے کوئی بنتے ہی نہیں ہے، اگر اس میں لیل کا قرینہ نہ ہو، اور اگر لیل کا قرینہ ہوگا تو پھر بھی معنی قبضے روح کا معنی بنے گا، قبضے جسم کا معنی نہیں بنے گا۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ دلیل پیش فرما دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ توفی استعمال ہوا ہے اس کا معنی قبض جسم کا ہے، یا یہاں پر معنی اگر نیند مراد دیا جائے تو وہ نیند مراد لینے کے لیے آپ کے پاس ایسا کون سا قرینہ ہے، یہ لغت میں آپ کو ایسی کون سی اجازت دیتی ہے۔ پھر میں نے کل قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 145 بھی پیش کی تھی کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو فقط ایک رسول کی ہے، اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں۔ اب اس آیت میں الف لام اور جمع کا صیغہ مستعمل ہے، اور الف لام اور جمع کا صیغے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس آیت میں شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں آدم علیہ السلام تک سب انبیاء شامل ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ خلا ہو گیا۔ اور پھر خلا کی آگے 2 وضاحت بیان کر رہا ہے کہ آفا ماتا، ایک موت، اور دوسری او قتیلا، دوسری قتل، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے خلا کی توضیح بیان کر دی کہ ایک قتل اور دوسری موت۔ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ تو جناب میں نے چونکہ مجھے پتا ہے کہ جہر اللہ صاحب نے ٹو دا پوائنٹ جواب نہیں دینا تھا، تو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے حوالہ رکھا، اور میں نے ان کو یہ بات باور کرائی کہ جہر اللہ صاحب قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے فرما رہے ہیں، اور یہ بات مرزا صاحب نے روحانی خزائن کی جلد 21 صفحہ 348 پہ لکھی ہے۔ پھر مرزا صاحب جلد 12 صفحہ 48 پہ کہہ رہے ہیں
کہ وعدوں کی غرض و غایت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تھی. جب یہودی بھی مارنا چاہتے ہیں، اللہ بھی مارنا چاہتے ہیں، اور یروشلم کے اندر مارنا چاہتے ہیں، تو یہ بات پھر توفی کا معنی موت کیسے ہو گیا؟ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا اللہ نے کیسے؟ جب اللہ نے بھی مارنا تھا، یہودوں سے نے بھی مارنا تھا، تو پھر یہودوں کے ہاتھ سے عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو جاتے، وہ درجہ زیادہ تھا یا تبھی موت کا درجہ زیادہ تھا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں جی، اور مرزا صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان وعدوں کی غرض و غایت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تھی. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جری اللہ صاحب، ان 4 وعدوں میں سے کس وعدے پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا ہے؟ تو جری اللہ صاحب نے کہا جی، توفی کے وعدے پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا ہے. یہ میرے ہاتھ میں پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ روحانی ذہن ہے، جلد نمبر 21 ہے، اس کا صفحہ 370 ہے. یہ سارے جو قادیانی میری بات کو سن رہے ہیں، اگر کسی کے پاس یہ کتاب پڑھی ہے وہ جا کے دیکھیں، پڑھیں اسے کہ یہ مرزا صاحب نے کیا لکھی ہوئی ہے یہ بات. اور پھر اس کے بعد جری اللہ صاحب کی بات پہ غور کریں کہ جری اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو توفی کے وعدے پہ عمل کر کے بچایا. چلو اگر ہم ان کی بات ہی مان لیں کہ جری اللہ صاحب توفی کے وعدے پہ عمل کر کے بچایا، تو وعدہ تو یروشلم میں ہو رہا ہے، تو توفی پھر یروشلم میں آنی چاہیے تھی. اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 وعدے جو ہیں یہ فوری بھی پورے ہونے ہیں، بلا توقف بھی پورے ہونے ہیں. اور بلا توقف کا مطلب ہوتا ہے کہ گیپ نہیں آئے گا درمیان میں، وعدے فوری پورے ہوں گے. تو جب فوری پورے ہوں گے تو یروشلم سے موت بھی عیسیٰ علیہ السلام کو یروشلم میں آنی چاہیے تھی، اگر آپ کی توفی کا مطلب موت کرتے ہیں. جبکہ توفی کا مطلب آپ کی ہم مان بھی لیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کا عقیدہ ہے کہ یروشلم میں موت نہیں آئی ہے، بلکہ ان کی وفات کشمیر میں ہوئی ہے. تو جری اللہ صاحب یہ بات تو آپ کے عقیدے کے خلاف ہو گئی کہ آیت یروشلم میں ہو رہی ہے، آیت میں جو وعدے کیے جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے وہ یروشلم میں ہو رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یروشلم سے فلسطین کیسے چلے گئے؟ اور پھر 87 سال کے بعد موت آ رہی ہے، تو کیا 87 سال کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا رہے ہیں یہودیوں سے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ توفی کے وعدے سے بچایا ہے. اور یہ مرزا صاحب، یہ روحانی ذہن کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ اس کا 377 ہے. یہ مرزا صاحب میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ جواب نہیں نہ دیا اس بات کا، اور یہ جواب ہے بھی نہیں ہے ان کے پاس. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے طور پہ ایک جگہ یہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا الیہ، اور دوسری آیت میں اس وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ فرماتا ہے. اب جس آیت میں اس وعدے کو پورا ہونے کا مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ یہ آیت آگے لکھتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. تو یہ دیکھ لیں جی جناب، یہ روحانی خزائن کتاب مرزا صاحب کی ہے، اور جری اللہ صاحب جو ہیں یہ مرزا صاحب کے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توفی کے وعدے سے بچایا، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رفع کے وعدے سے بچایا. تو اب میں نے ان سے ایک بات پچھلی اپنی ٹائم میں پوچھی تھی کہ جری اللہ صاحب آپ کی بات ہم مانیں یا مرزا صاحب کی بات مانیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ توفی، یہ جو وعدے ہیں 4، یہ ان میں رفع کے وعدے سے اللہ نے بچایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں توفی کے وعدے سے بچایا ہے. اب میں دوسرا سوال بھی ساتھ کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ نے اپنی ٹرم میں دینا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ 4 وعدے ہو رہے ہیں یروشلم کے اندر، اور وعدوں کی غرض و غایت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی بھی ہے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 وعدے فوری بھی پورے ہونے ہیں، بلا توقف بھی پورے ہونے ہیں. تو آپ کا عقیدہ یروشلم میں موت کا ہے یا کشمیر میں موت کا ہے؟ اگر تو آپ کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی یروشلم میں موت کا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے وہ درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یروشلم میں تبھی موت دے کر یہودیوں سے بچا لیا. لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا عقیدہ یروشلم کا آپ کا نہیں ہے بلکہ کشمیر کا ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 وعدے فوری پورا ہونے ہیں اور بلا توقف پورے ہونے ہیں، تو فوری 87 سال کیا فوری ہوتا ہے؟ اور بلا توقف کے وقفہ ہی نہ آئے درمیان میں، کیا 87 سال کے وقفے کو بلا توقف کہتے ہیں؟ تو جلیل اللہ صاحب 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ 4 وعدوں میں سے جس وعدے پہ عمل کر کے بتایا وہ آپ نے بتایا جی کہ کے وعدے سے، مرزا صاحب نے کہا کہ رفع کے وعدے سے بچایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر توفی کے وعدے سے اللہ نے عمل کر کے بچایا ہے تو یروشلم میں عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہونی چاہیے تھی، وہ کشمیر کیسے چلے گئے؟ جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 وعدے فوری بھی پورے ہونے ہیں اور ان میں وقفہ بھی نہیں آنا، بلا توقف پورے ہونے ہیں. تو جری اللہ صاحب آپ کا ٹائم شروع ہے، جواب دیں ذرا مجھے اس بات کا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، دوبارہ میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں، تو اس سوال کا جواب جو ہے نا کائنڈلی مجھے دے دیں. اب آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے.
میں پہلے بھی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ آپ ایک منظر کشی یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف یہود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں، یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تجھے قتل اور صلیب سے ماریں گے، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تجھے ماروں گا، تو اس میں بچانا کس چیز کا ہوا؟ جبکہ مرزا صاحب کا جو آپ نے حوالہ دیا کتاب کا جلد 12 صفحہ 48 کا آپ نے حوالہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کو وہاں پہ ذکر ہے، تو ہمارا بھی یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بچانے کا عقیدہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا عقیدہ ہے، یعنی کہ قتل اور صلیب سے بچانے کا عقیدہ، طبعی موت سے بچانے کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ یہ غلط بیان کر رہے ہیں، آپ اگر حضور کی کسی کتاب سے یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پہ طبعی موت سے بچانے کا بھی عقیدہ تھا، یعنی طبعی موت سے بچانے کا بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، تو وہ آپ حوالہ پیش کر دیں۔ طبعی موت سے بچانے کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ قتل اور صلیب سے بچانے کا وعدہ تھا، جیسے کہ میں کل بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیے، اور یہود یہ چاہتے تھے کہ ہم کو مصلوب کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں قاتلوہ وما صلبوہ۔ اب میں آپ کو اس بات کی وضاحت پھر میرے صاحب کی کتاب سے دیتا ہوں کہ حضور یہ بات بیان کرتے ہیں، اب ہم اس بات کے لکھنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں کہ فی الواقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی حیات کا عقیدہ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کے مخالف ہے۔ تو یاد رہے کہ قرآن شریف صاف لفظ میں بلند آواز میں فرما رہا ہے کہ عیسیٰ اپنی طبعی موت سے فوت ہو گیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ وعدے کے طور پہ یہ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ، یعنی وعدے کے طور پہ یہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور تیرا رفع کرنے والا ہوں اپنی طرف، کیونکہ حضور نے یہی ترجمہ بیان کیا۔ اور دوسری آیت میں اس وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی لفظ رفع کو آپ بھی مانتے ہیں، تو حضور یہ بطور دلیل آپ کے پیش کر رہے ہیں کہ آپ اس لفظ رفع کو مانتے ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا۔ اگر آپ توفی لفظ پر نہیں آ رہے تو حضور نے یہ بات بیان کی، دوسری آیت میں اس وعدہ کے پورے ہونے کی طرف اشارہ فرماتا ہے، جیسا کہ اس کا یہ قول ہے وما قاتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ۔ پہلی آیت کے یہ معنی ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے طبعی موت دوں گا، یہ ہمارا عقیدہ، یعنی قتل اور صلیب کے ذریعے سے تو ہلاک نہیں کیا جائے گا، اور دوسری طرف فرمایا کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، تو اٹھانے کا وعدہ آپ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، تو وہاں پر آپ جسم مراد لیتے ہیں، تو حضور نے یہاں پہ توضیح بیان کر دی کہ اگر آپ کے عقیدے کو بھی دیکھا جائے پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا گیا، کیونکہ وعدہ رفع کا بعد میں توفی کا پہلے ہے، تو اس بات کی توضیح حضور بیان کر رہے ہیں۔ یہ پورے فکر میں نے پڑھ کے سنا دی، عوام الناس کے سامنے رکھ دیا، تو حضور یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ ان سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منظر کشی بیان کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں آپ نے یہ بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب یہ بات نعوذ باللہ نازیبہ کلمات بولے کہ اگر یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے تو وہ تو شہادت کا درجہ تھا، آپ اس کو شہادت کہتے ہیں، بلکہ بائبل میں یہ بات لکھی ہے، یہ توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے نہ ہو اور وہ لکڑی پر لٹک کر مارا جائے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، اور یہود کا یہی دعویٰ تھا، اور وہ اسی دعوے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذلک ملعون ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ تجھے قتل نہیں کر سکتے، وہ تجھے مسلوب نہیں کر سکتے، بلکہ انی متوفیکا میں تجھے طبعی موت دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے کے متعلق یہ لفظ کے ایک جنگ کا معاملہ ہو کہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہو، لوگ اس کو مارنا چاہ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ بطور وعدہ تسلی کے طور پہ یہ کہے کہ وہ تجھے نہیں مار سکتے، انی متوفی کا یقیناً میں تجھے موت دوں گا، تو اس کا معنی طبعی موت ہوتا ہے، توفی کا معنی یہی ہے کہ طبعی موت ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ موت دے گا۔ تو آپ اس سے یہ قطعی مراد نہیں لے سکتے کہ ایک جگہ آپ یہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ عیسیٰ وہ یہود مارنا چاہ رہے ہیں، تو دوسری جگہ عیسیٰ وہ اللہ تعالیٰ مارنا چاہ رہا ہے، تو ایک ہی میدان ہے، ایک ہی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ فرما رہا ہے، تو یہود سے بچا کے اللہ نے فوراً موت دے دی، تو یہ بچانا تو نہیں ہوا۔ ہم اس بچانے کو یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بچ گئے، اور زندہ بچنے کے بعد آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر گئے، آپ یہ ہمارا عقیدہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو عقیدہ کشمیر بھیج کے بچانے کی بات آپ خود کر رہے ہیں، آپ خود یہ مان رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں گئے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو اس چیز کو تو آپ ہی مان رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بچائے گئے ہیں، تو ان نے متوفی کا صحیح بچائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی موت دی، یعنی ان کی عمر پوری کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی، اور یہ موت دینا اس بات کا بھی ثبوت ہے جو حضور نے یہاں پہ بیان کی ہے، ما قتلہ یقینا برف اللہ علیہ، پہلی آیت کی یہ معنی ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے طبعی موت دوں گا، یعنی قتل اور صلیب کے ذریعے سے تو ہلاک نہیں کیا جائے گا، یعنی کفار تجھے نہیں مار سکتے، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی تیرا رفع کروں گا، اور رفع روانی قرآن پاک سے ثابت ہے، نرفع درجات من نشاء کا آپ نظر کا ہے، جس ٹائم کا پورا چاہتے ہو گیا، درجات کی میں رفع کرتا ہے۔ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا جی جناب۔ جری اللہ صاحب نے پھر وہی اپنے بات کو دہرایا، جو میں نے سوال پوچھا وہ تو انہوں نے بتایا نہیں ہے،
میں نے ان سے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ 4 وعدے عیسیٰ علیہ السلام سے یروشلم میں اس وقت کیے گئے جب یہود ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہے بات، میں کو اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وعدوں کی غرض و غایت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تھی۔ تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان 4 وعدوں میں سے کس وعدے پہ عمل کر کے بچایا؟ یہ کہتے ہیں جی کہ توفی کے وعدے پہ عمل کر کے بچایا۔ اب جب توفی کے لفظ ان نے کہا، یہ توفی کا مطلب موت کرتے ہیں، تو پھر میں نے آگے سے 2 سوال ان سے کیے کہ جری اللہ صاحب، اگر توفی کے وعدے سے اللہ نے بچایا ہے تو وہ توفی کا وعدہ تو یروشلم میں پورا ہونا چاہیے تھا، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں موت مانتے ہیں، تو یروشلم میں کیوں نہیں وہ وعدہ پورا ہوا؟ اگر یہودیوں سے بچا کر اللہ نے ان کی تبھی موت کرنی تھی تو تبھی موت کا وعدہ تو یروشلم میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وعدے تو یروشلم میں ہو رہے ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کشمیر کیسے لے کر جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے کشمیر جانے کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کہیں پہ ذکر ہے، پتہ نہیں آپ کہاں سے لے آتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ کہتے ہیں جی، میں کہتا ہوں بھی میں نہیں کہتا، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر چلے گئے۔ پھر دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو جو توفی کے وعدے سے اللہ نے بچایا ہے۔ میں پھر جری اللہ صاحب کو کہہ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 21 ہے، اس کا صفحہ 370 انہوں نے پڑھ کے صحیح سمجھا نہیں ہے انہوں نے، میں ان کو پھر ایک دفعہ سمجھاتا ہوں کہ جری اللہ صاحب یہ دیکھیں، یہ صفحہ 370 پہ اللہ، یہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ وعدے کے طور پہ یہ فرماتا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، یہ جی وعدہ ہو رہا ہے، یہ مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں وعدہ ہو رہا ہے، اور میں نے بھی کہا کہ یہ وعدہ ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے اللہ نے کیے، پہلا وعدہ توفی ہے، دوسرا رفع ہے، تیسرا تطہیر ہے، اور چوتھا غلبے کا وعدہ ہے۔ یہ بات تو میں نے بھی کی ہے، اور مرزا صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وعدے ہیں، اور دوسری آیت میں وعدے کے پورا ہونے کا اشارہ ہے، یعنی یہ جو وعدے توفی کا اور رفع کا وعدہ پورا اللہ نے کیا ہے، تو اس پہ کس وعدے پہ عمل کر کے بچایا ہے جی؟ کس، وہ آگے مرزا صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا یہ قول ہے وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ رفع کے وعدے سے اللہ نے بچایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور جری اللہ صاحب کی ریکارڈنگ میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا دوبارہ سنیں، یہ بڑی مزے کی ان کی ریکارڈنگ ہے، یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب نے اور بات کہہ رہے ہیں، یہ اور بات کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو رفع کے وعدے سے بچایا گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو توفی کے وعدے سے بچایا گیا۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ مرزا صاحب کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ جری اللہ صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں ہماری بات ماننے نہیں ماننی نہ ماننے، کم از کم مرزا صاحب کی بات مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رفع کے وعدے سے بچایا گیا۔ جب رفع کے وعدے سے بچایا گیا ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آیت میں تقدیم و تاخیر کرنا یہودیوں کی صفت ہے، اور مرزا صاحب خود ہی پہلا توفی کا وعدہ ہے، دوسرا رفع کا وعدہ ہے، مرزا صاحب خود ہی توفی کو چھوڑ کے رفع کی طرف چلے گئے ہیں، آیت میں خود ہی تقدیم و تاخیر کر رہے ہیں کہ رفع کے وعدے سے بچایا گیا۔ پھر تیسری بات جو سب سے اہم بات، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یروشلم سے کشمیر کیسے چلے گئے؟ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان سے وعدہ ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو موت دینے والا ہوں، لیکن موت آ چکی ہے، یہ بات تو کسی بھی قرآن کی آیت میں نہیں ہے، اور وہ کشمیر میں موت آئی ہے، یہ آپ آیت پیش کر دیں، میرا تو دعوی ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہی مطالبہ آپ سے 3 دن سے کر رہا ہوں کہ جری اللہ صاحب، عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں اللہ نے ان سے بچانے کے وعدے کیے ہیں، 4 وعدے کیے ہیں، ان کی غرض و غایت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تھی، تو یہ باتیں یروشلم میں ہو رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے وفات دینے والا ہوں، اگر وفات آنی ہے تو یروشلم میں آنی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں وفات ہوئی ہے، تو کشمیر کیسے لے کر جاتے ہیں آپ؟ کوئی قرآن کی آیت ہے آپ کے پاس؟ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے تو آپ پیش کریں، میرا دعوی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو آپ کا دعویٰ صحیح ثابت ہو گیا نا، پھر تو میری بات ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یروشلم سے کشمیر جانا قرآن کی آیت سے ثابت ہو جاتا ہے، پھر تو دعوی ہمارا ختم ہو گیا۔ اور پھر 4 وعدوں میں سے کس وعدے پہ عمل کر کے اللہ نے بچایا، یہ دوسرا سوال ہے میرا۔ جب آپ اس کا جواب دیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر نہیں ہے، آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود سے میں بچاؤں گا، تو اللہ نے بچایا کیسے ہے، وہ 4 وعدوں کا ذکر ہے، مارنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے آیت کے اندر۔ یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہے کہ وعدوں کی غرض و غایت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی ہے، مارنے کی تو غرض و غایت ہی نہیں ہے، تو آپ مارنا کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر کیسے چلے گئے، یہ آپ نے بتانا ہے مجھے کہ جی ان کی موت کشمیر میں، یہ تو پتہ چل گیا کہ مارنے کا آپ کے بقول جو ترجمہ ہے متوفی کا کہ میں موت دینے والا ہوں، تو موت دینے والا ہوں آپ کی بات ہم مان لیں،
کہ وعدہ تو یروشلم میں ہوا ہے، تو یہ پورا کہاں پہ ہوا ہے؟ اگر یروشلم میں اللہ نے بچایا ہے توفی کے وعدے سے، تو موت عیسیٰ علیہ السلام کو یروشلم میں آنی چاہیے تھی، موت کشمیر میں کیسے آ گئی ہے؟ یہ سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ جبریل صاحب اب آپ کا ٹائم ہے، تو آپ اپنے 5 منٹ کے اندر کائنڈلی میرے ان سوالوں کا جواب دیں۔ تو پہلے آپ نے گفتگو کی ہے، ان میں بھی میرے سوال کا جواب نہیں تھا، بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا میں آپ کو۔ تو اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری جو میں نے 2 3 سوال اٹھائے ہیں آپ سے، آپ کے ان کا 5 منٹ جواب ختم دیں۔ ہو گئے، خاموش آپ رہ جائیں، آپ کے آپ کا 5 منٹ ٹائم ختم ہو شروع۔ گئے، آپ کے 5 منٹ ختم ہو آپ کے 5 منٹ ختم ہو گئے۔ سامعین کرام، میں دوبارہ آپ کو مرزا صاحب کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 370 کی طرف لے کر چلتا ہوں، جو سعد کامران صاحب دوسری دفعہ یہ بات پڑھ رہے ہیں۔ میں یہاں پر یہ دوبارہ اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ یہ بات جو بیان فرمائی، کہ جیسا کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ وعدے کے طور پہ یہ فرماتا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافی کا الیہ، یہ آیت سورت آل عمران کی 156 آیت ہے، یہ جانتے ہیں یہ بھی بات۔ تو یہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یہ انہوں نے کل بھی اپنی ایک ریکارڈنگ میں بات کی تھی کہ مرزا صاحب نے اپنی فلاں کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ توفی پہلے ہوئی، رفع بعد میں ہوئی، یہ بالترتیب ہوئے۔ اور مرزا صاحب نے اسی بات کی توضیح بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں یہ بات بیان کی کہ یہ وعدے بالترتیب ہے اور بالترتیب پورے ہوئے، یہ حضور نے اپنی کتاب میں یہ بات بیان کی ہے۔ تو حضور یہ بات بیان کرتے ہوئے آگے اس کی توضیح بیان کرتے ہیں کہ انی متوفی کا و رافی کا الیہ، کہ جب کا یعنی اللہ، اور دوسری آیت میں اس وعدے کے پورے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کہ اس کا یہ قول ہے وما قاتلہ یقینا بل رفع اللہ الیہ، یعنی پہلی آیت کی یہ معنی ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا، یعنی پہلے عیسیٰ میں موت دوں گا اور بعد میں رفع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رفع ہو گیا، رفع ہوا تو موت ہوئی۔ ساتھ کامران صاحب لفظ پہ غور کریں کہ دوسری لفظ میں بر رفع اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے رفع کر لیا، جناب کر لیا، اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ انی متوفی کا لفظ متوفی پہلے ہے۔ اور آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرزا صاحب تقدیم و تاخیر کے اس آیت کے خلاف ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر اس آیت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے یہ بات یہیں پہ بیان کی ہے کہ بر رفع اللہ علیہ اس وعدے کی دلیل وعدے کے پورے ہونے کا مطلب ہے، کیونکہ انی متوفی کا موت ہوئی ہے تو رفع ہوا ہے، اگر رفع نہیں ہوا تو موت بھی نہیں ہوئی۔ تو موت ہونے کی دلیل یہی ہے کہ رفع ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بات بیان کر دی ہے بر رفع اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے رفع کر دیا۔ اور پھر آپ وہی بات بیان کر رہے ہیں، میں نے اس بات کا جواب پہلے بھی دے دیا تھا کہ آپ ایک منظر کشی کر رہے ہیں، ایک آپ میدان سجا رہے ہیں، اس میدان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے مارنا چاہتے ہیں۔ یہود کا مقصد مارنا نہیں تھا، یعنی مخالف کا مقصد تذلیل کرنا ہوتا ہے، خدا کا مقصد بچانا ہوتا ہے۔ ساتھ کامران صاحب اس لفظ پہ غور کریں، مخالف کا مقصد تذلیل کرنا، ذلت کی موت مارنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے اس ذلت کی موت سے بچانا، یعنی طبعی موت دینا۔ طبعی موت دینا مطلب ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے متعلق لفظ استعمال کرے کہ انی متوفی کا یا او نتوفینک کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا اس سے یہی مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا اسی وقت اور اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی؟ یعنی اگر یہ آیت مثال کے طور پہ مکی آیت ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں وفات ہوئی؟ اگر یہ مدنی جس جگہ پہ یہ آیت نازل ہوئی، کیا اسی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی؟ تو او نتوفینک کا بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کیا گیا، اس جگہ بھی معنی اس کا موت ہی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی توضیح بیان کی ہے کہ بر رفع اللہ علیہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلا وعدہ پورا ہو گیا، اور آپ نے مجھے یہ دکھانا ہے کہ رفع کے وعدے سے بچایا۔ یہ آپ نے حضور کی اگلی تحریر، آپ نے اگلی اپنی ٹرن میں یہ بات بیان کرنی ہے کہ مرزا صاحب نے اس جگہ پہ کہاں پہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے رفع کے وعدے سے بچایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ رفع کے وعدے سے بچایا۔ یہ اپنے فکرہ دکھانا ہے اس اگلی تن میں اس کتاب سے، بلکہ حضور تو انی متوفی کا کی دلیل دیتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بر رفع اللہ علیہ کہ ان کا رفع ہو گیا، رفع تب ہی ہوا کہ ان کی توفی ہوئی، کیونکہ یہ آپ بھی مانتے ہیں، آپ نے کل بھی یہ دلیل دی تھی اور آپ نے کل یہ بطور اپنے دلیل پیش کیا تھا کہ مرزا صاحب تقدیم و تاخیر کے اس آیت کے خلاف ہے اور یہ تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں وہ، اور انہوں نے پہلی دو باتوں کو مانا کہ پہلی دو باتیں بالترتیب ہوئی، یعنی پہلے موت اور پھر رفع ہوا۔ تو پہلے موت اور پھر رفع کی یہیں پہ توضیح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ پر اتمام حجت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پہلے توفی ہوئی، توفی کو آپ نہیں مانتے، توفی کو نہیں مانتے تو آگے لفظ رفع موجود ہے کہ بر رفع اللہ علیہ کہ اللہ نے ان کا رفع کر لیا، تو لفظ رفع اس بات کی دلیل ہے کہ توفی ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انی متوفی کا یعنی موت، یہ اس وعدے سے بچایا، یہ ہے وہی میرا بیان ہے جو میں نے شروع پہلے ریکارڈنگ میں 5 منٹ میں بیان کیا تھا، وہی میرا یہ ریکارڈنگ وہی میرا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انی متوفی کا سے بچایا، کہ یعنی یہود ان کو قتل نہیں کر سکے، یہود ان کو مصلوب نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی موت دی۔
अल्लाह ताला ने उनको तबई मौत दी, यानी यहूद उनको कत्ल नहीं कर सके। मैं फिर आप पर अतमाम हुज्जत के तौर पे आपके सामने सवाल रखता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान पाक में तवफ़ी की सिर्फ और सिर्फ दो ही इकसाम बयान करता है, सिर्फ दो इकसाम, एक मौत और दूसरी नींद। लफ्ज नींद वहां पर आएगा जहां पर लैल का करीना आएगा, लफ्ज तवफ़ी मौत वहां पर आएगा जहां पर लैल का करीना नहीं आएगा। ये बाब तफाउल की बात कर रहा हूं मैं। तो आपने कल ये बात बयान की थी कि ईसा के लिए लफ्ज तवफ़ी अगर इस्तेमाल होगा तो वहां पर मानी मौत नहीं होगा। मैंने आपके सामने एक हदीस रखी थी, फयुम की सूफिल अर्जी अरबईना सनतन फसुम्मा यतवफ़ा वयुसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, के जब ईसा अलैहिस्सलाम बकौल आपके ज़मीन पर आएंगे तो 40 साल तक वो रहेंगे, उसके बाद उनकी तवफ़ी होगी यानी मौत होगी, और फिर मुसलमान उनका नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तो आपने जो दावा जलील किया साहब था आपका उस टाइम दावे हो के खिलाफ ही आपने आपने वो दलील दी। आपका टाइम पूरा हो गया जनाब। हस्ब तवक्को जरीउल्लाह साहब ने मेरी वो कश्मीर वाली बात का जवाब नहीं दिया, और ये क्यामत की सुबह तो आ सकती है। जरीउल्लाह साहब कश्मीर ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर नहीं जा सकते। कुरान की आयत, कोई हदीस, कोई ज़ईफ हदीस ही पेश कर दो। ये कोई कुरान की आयत नहीं है, कोई हदीस कश्मीर ले जाने वाली नहीं है। ये तो जिक्र है, और ये भी मान रहे हैं कि वादे यरूशलेम में हुए हैं। अब ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम से कश्मीर कैसे चले गए? असल बात तो ये है कि कश्मीर में उनकी वफात हुई है। यरूशलेम तक तो मैं और जरीउल्लाह साहब मुत्तफिक हैं। ये चार वादे जो हुए हैं ये यरूशलेम में हुए हैं। तो वफ़ी का वादा, रफा, ततहीर, गलबे का वादा। लेकिन यरूशलेम से ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर कैसे गए हैं, इसका सबूत नहीं है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के कश्मीर जाने का सबूत ये दे देते हैं, ये जी देखें जी कुरान की आयत है और इसमें लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर चलेंगे और कश्मीर में उनको वफात हुई है, तो जी मैं तो मुनाजरा ही हार गया ना। हमारा तो दावा ही खत्म हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम की तो वफात साबित हो जाएगी। लेकिन मैं फिर आपको ये, मेरा ये बात नोट रखे, जरीउल्लाह साहब कुछ भी कर लें, ईसा अलैहिस्सलाम को कश्मीर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कुरान की आयत है ही नहीं ऐसी, ना कोई हदीस ऐसी है। कश्मीर जाने की बात है ही नहीं है। अगर कश्मीर जाने का सबूत ये कुरान से दे दें, कश्मीर जाने का सबूत हदीस से दे दें कि कश्मीर में उनकी वफात हुई है, तो ये मेरा दावा ही खत्म हो जाता है, मैं मुनाजरे ही हार जाता हूँ। लेकिन क्यामत आ जाएगी, ये बात ये पेश नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मैं फिर दोहराता हूँ, ये जरीउल्लाह साहब असल में लगता है कि पता नहीं इनकी सोचें कहाँ पे गई हुई हैं। इन्होंने दो तीन बातें की हैं। ये कहते हैं कि मिर्जा साहब जो है ना, वो कहते हैं जी आयत में तकदीम तखीर नहीं है, जैसे आयत लिखी हुई है वैसे उस पर अमल किया जाएगा। जबकि मैंने इन्हें कल भी बताया था और आज फिर बताता हूँ कि मिर्जा साहब खुद इस आयत में तकदीम तखीर को मानते हैं। ये मेरे हाथ में, मैंने वो वही हवाला दिया है जिसका जरीउल्लाह साहब जवाब नहीं दे सके। अब ये बात जरीउल्लाह साहब भी मानते हैं, मिर्जा साहब ने भी लिखी हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम से चार वादे हुए। पहला वादा तवफ़ी का, दूसरा वादा रफा का हुआ, तीसरा वादा ततहीर का हुआ, और चौथा वादा गलबे का हुआ। ये चार वादे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से हुए हैं। और बकौल जरीउल्लाह साहब के ईसा अलैहिस्सलाम को तवफ़ी के वादे से बचाया गया। मैंने यही सवाल किया था ना कि चार वादों में से किस वादे पे अमल करके अल्लाह ने बचाया है? तो जरीउल्लाह साहब कहते हैं जी तवफ़ी के वादे पे अमल करके बचाया है। ये मैं फिर एक दफा पढ़ता हूँ, जरीउल्लाह साहब से मुतालबा करता हूँ, मुझे ये बता दें कि मिर्जा साहब की बात माने या आपकी बात माने। वो मिर्जा साहब कह रहे हैं, ये देख ले मेरे हाथ में किताब है, ये रूहानी ज़ाइन जिल्द 21 है, इसका सफा 370 है। आप पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। कोई कादियानी बहुत सारे मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, उन्हें भी मैं ये दावत देता हूँ, आप पढ़ें जाकर। तो ये चार वादे हैं, मिर्जा साहब कह रहे हैं तरतीब से पूरे होने हैं। कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला वादे के तौर पे ये फरमाता है कि या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, एक वादा तो ये मुतवफ़ी का हो गया, व राफ़ियु का इलैया, और दूसरा वादा रफा का हो गया। मिर्जा साहब कह रहे हैं ये तो ये वादे हो गए। अब दूसरी आयत में इस वादे के पूरा होने की तरफ इशारा है। अब कौन सी आयत है जिसमें वादे के पूरा होने की तरफ इशारा है? मिर्जा साहब ने लिखी है कि वमा कतलहु यकीना, यहूदी कत्ल नहीं कर सके, बल रफाहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया था। जरीउल्लाह साहब, ये आपकी बात और है, मिर्जा साहब की बात और है। आप कहते हैं कि वादा तवफ़ी से पूरा हुआ। ये मेरे पास मिर्जा साहब की किताब है, उसका सफा जिल्द नंबर 21 है और सफा 370 है। यहाँ पे मिर्जा साहब कह रहे हैं ये वादा रफा से पूरा हुआ। तो ये बात आपकी मिर्जा साहब के खिलाफ है। और मिर्जा साहब तो खुद ही अपनी बातों में पहले और बात कह रहे हैं जी, आयत जो है जिस तरह लिखी हुई है तकदीम तखीर नहीं है, उसी तरह वादे पे अमल होगा। और दूसरी जगह पे खुद कह रहे हैं रफा पे अमल होगा, रफा के वादे पे पहले अमल हुआ है। तो जरीउल्लाह साहब,
مرزا صاحب خود ہی تقدیم و تاخیر کو بھول گئے ہیں. وہ تو خود ہی تقدیم و تاخیر کے جو ہے نا وہ اصول کو بھول کر تقدیم و تاخیر کرنے لگ گئے ہیں. تو جہر اللہ صاحب میرے دو سوال ہیں آپ سے. میں اپنی بات، میرا ایک آخری منٹ رہ گیا، میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کہاں پر ہوئی ہے یہ آپ نے ابھی تک بتایا نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ قادیانی لٹریچر سے کر رہا ہوں. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کشمیر میں ہوئی ہے. تو کیا آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے کشمیر جانے کا اور کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کوئی ثبوت ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر؟ کیا کہیں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان 4 وعدوں میں ہو سے گیا اللہ نے رفع کے وعدے پہ عمل کر کے بچایا ہے. آپ جہری کا اللہ ٹائم صاحب ختم ہو چکا ہے، دو آپ کا ٹائم سوالوں ختم ہو کے چکا ہے، جواب آپ نے دینے ہیں. اب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، ان 2 آپ سوالوں کا کے ٹائم جواب ختم دیں ہو آپ. چکا ہے. میں نے آپ سے ایک بات کی تھی، آپ شاید سن کے آپ نے دوبارہ اس پر عمل نہیں کیا. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کی کتاب سے یہ دکھانا ہے کہ لفظ رفع سے کیسے رفع کے لفظ سے بچایا. جی آپ نے مرزا صاحب کی کتاب سے دکھانا ہے. اور پھر آپ نے اس ریکارڈنگ میں، اس ٹرم میں آپ نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ رفع پر پہلے عمل ہوا. آپ اگر مرزا صاحب کی یہی بات دکھا دیں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. اگر آپ اس تحریر جو آپ یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں، روحانی ذہن جلد نمبر 21 صفحہ 370 سے آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں، آپ یہ دکھا دیں کہ حضور نے اس جگہ پہ یہ بات بیان کی کہ رفع کے لفظ سے پہلے عمل ہوا. یہ آپ نے دعویٰ کیا نا، یہ آپ نے پیش کرنے حضور کی اس کتاب سے. میں پوری تحریر پڑھ کے سناتا ہوں. سامعین کرام، میں آپ کے سامنے دوبارہ وہ تحریر رکھتا ہوں. حضور اس بات میں یہ بات بیان کر رہے ہیں. اب ہم اس بات کے لکھنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں کہ فی الواقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی حیات کا عقیدہ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کے مخالف ہے. سو یاد رہے کہ قرآن شریف صاف لفظ میں بلند آواز سے فرما رہا ہے کہ عیسیٰ اپنی طبعی موت سے فوت ہو گیا ہے. یہ پہلے وعدے کی بات کر رہے ہیں. اب اس وعدے کی آگے وضاحت کر رہے ہیں. جیسا کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ وعدے کے طور پہ فرماتا ہے، کس وعدے کے طور پہ؟ کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے. یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافی کو الیہ. اب اس عیسیٰ کے فوت ہونے کی دلیل وہ کیا دے رہے ہیں؟ دوسری آیت میں اس وعدے کے پورے ہونے کی طرف اشارہ فرماتا ہے. کس وعدے کے پورے ہونے کی؟ کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے. وہ کیا وعدہ کی طرف فرماتا ہے؟ جیسا کہ اس کا یہ قول وما قاتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ. پہلے اس آیت کے یہ معنی ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے طبعی موت دوں گا. یہ پہلی آیت کے معنی ہے، یعنی قتل اور صلیب کے ذریعے سے تو ہلاک نہیں کیا جائے گا. یہ پہلے وعدے کی بات ہو رہی ہے. اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، یہ دوسرے وعدے کی بات ہو رہی ہے. تو اس وعدے کی دلیل کے طور پہ حضور فرما رہے ہیں کہ وما قاتلوہ یقینا بل رفع اللہ علیہ، کہ نہ وہ قتل کیے گئے، وہ یقینی طور پہ قتل نہیں کیے گئے بلکہ اللہ نے ان کا رفع کر لیا. اور میں آپ کو کل بھی یہ بات بتا چکا تھا اور آپ نے خود اپنے منہ سے اقرار کی تھی کہ مرزا صاحب نے اس آیت میں تقدیم و تاخیر کے طور پہ آپ نے پہلے 2 کو مان لیا تھا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ پہلے توفی ہوئی پھر رفع ہوا. تو یہاں پہ بھی حضور پہلے لفظ توفی کہہ رہے ہیں کہ طبعی موت سے فوت ہو گیا. یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے طور پہ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافی کا لیا. اس بات کی دلیل کیا ہے کہ وہ فوت ہو گیا؟ اس بات کی دلیل یہ ہے دوسری آیت میں اس وعدے کے پورے ہونے کی طرف اشارہ ہے. اشارہ فرماتا ہے جیسے کہ اس کا یہ قول آگے وہ پوری آیت دیکھ کے حضور اس کی توضیح بیان کرتے ہیں. میں آپ سے پھر دوبارہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس تحریر سے یہ دکھا دیں کہ حضور نے یہ کہا کہ رفع پر پہلے عمل ہوا. یہ مجھے آپ نے اس کتاب سے تحریر دکھانی ہے. پھر آپ نے مجھے یہ بھی دکھانا ہے کہ لفظ رفع سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا. یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے. پھر آپ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے یروشلم میں وعدہ کیا، تو یروشلم سے کشمیر میں کیسے چلے گئے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں بقول آپ کے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بچانے کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں تجھے بچاؤں گا، تو بچانے کا وعدہ یروشلم میں ہوا، تو آپ بچانے کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو یروشلم میں بچانا چاہیے تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا پڑا. تو اس چیز کے تو آپ بھی قائل نہیں ہے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے زمین کو چھوڑ کے آسمان پر آپ بچانے کی دلیل دے رہے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ کشمیر کیسے پہنچ گئے. ہمارا تو یہ موضوع نہیں ہے عیسیٰ کشمیر کیسے گئی. عیسیٰ کشمیر گئے، فلسطین گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. میں نے اپنا دعویٰ لکھ کے دیا ہے، آپ کے پاس سیو ہوگا. ہماری تیسرے دن گفتگو ہو رہی ہے، جلیلہ یہ صاحب میں نے آپ کا اپنا ٹائم دعویٰ پورا لکھ ہو کے سینڈ کیا ہے گیا، آپ کا کہ یہ ٹائم ہمارا پورا، موضوع نہیں ہے. آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. جناب دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے ساری بات کہ میں جری اللہ صاحب سے سوال کیا کر رہا ہوں، وہ جواب کیا دے رہے ہیں. میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں فوت ہوئے ہیں،
وہ کشمیر میں کیسے گئے ہیں؟ تو یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں ہے اس بات کا، میں نے تو یہ دعویٰ لکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ دعویٰ لکھا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ تو جناب آپ نے نہیں لکھا، آپ کے مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں نا، یہ ذرا ان کی کتاب کھولیں اور اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کشمیر جانے کا ذکر مرزا صاحب نے کہاں پہ کیا ہوا ہے۔ یہ جلیل اللہ صاحب ہم اپنی طرف سے بات کرتے نہیں ہیں، آپ کی کتابوں کو ہم دکھاتے ہیں اور پھر آپ اپنی کتابوں کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں وفات ہوئی ہے، یہ جلیل اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو عقیدہ یہ لکھ کر نہیں دیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے تحفہ گولڈویہ، اس کا صفحہ 9 ہے جو کہ روحانی حسین کی جلد 17 صفحہ 100 پر ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ دافع بلاؤن کی کتاب ہے صفحہ 15 پہ، جو کہ روحانی حسین کی جلد 18 صفحہ 235 بنتا ہے۔ اس کے علاوہ مسیح ہندوستان میں کتاب ہے، اس کا صفحہ 12 ہے، جو کہ روحانی حسین کی جلد 15 صفحہ 14 بنتا ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ کشمیر کے شہر سری نگر کے محلہ ہانیار میں جو قبر یوز آصف کے نام سے مشہور ہے، وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ دوسری بات مرزا صاحب نے لکھی ہے، یہ 7 بچن ان کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 176 ہے، جو کہ روحانی حسین کی جلد نمبر 10 صفحہ 301، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کسی طرح صلیب سے اتارا گیا، حواریوں نے آپ کے زخموں پر مرہم عیسیٰ لگا کر علاج کیا، پھر آپ اور آپ کی والدہ ملک شام سے نکلے اور افغانستان وغیرہ مختلف ممالک سے ہوتے ہوتے کشمیر جا پہنچے۔ تو جری اللہ صاحب یہ کشمیر جانے کی بات میں تو نہیں کر رہا نا، آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو لکھی نہیں، یہ دعوے میں بات آپ نے نہیں لکھی ہے، مرزا صاحب نے تو لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وعدے عیسیٰ علیہ السلام سے یروشلم میں ہوئے ہیں، تو وہ پورے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ پورے ہونے کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ فوت ہوں گے، وفات آئے گی ان کے اوپر، لیکن ان کے نزول کے بعد آئے گی، جبکہ آپ ان کے نزول سے پہلے کے وفات کے قائل ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ واقعہ صلیب ہوا، اس کے 87 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو وہ کشمیر میں فوت ہوئے۔ تو میں نے تو آپ سے یہی پوچھا کہ کس وعدے پہ عمل کر کے بچایا؟ پھر انہوں نے ایک بات کی ہے، میں نے ان سے سوال کیا کہ کشمیر کیسے پہنچ گئے؟ اس پر قرآن کی آیت یقین کریں قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، کوئی دنیا جہان کا قادیانی مرزئی قرآن کی آیت یہ نہیں پیش کر سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر چلے گئے اور کشمیر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ جیسا مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، قیامت کی صبح تک جو ہے نا یہ کوئی قادیانی ثابت نہیں کر سکتا۔ اچھا، انہوں نے مجھے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہے روحانی حسین جلد 21 ہے صفحہ 377، یہ میں نے جو حوالہ پیش کیا ہے، تو کہتے ہیں جی مجھے وہ لفظ دکھائیں رفع کا کہ جس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا، یعنی کہ رفع کا وہ لفظ دکھائیں۔ اب جری اللہ صاحب جو ہیں، ان کو رفع کا میں لفظ دکھانے لگا ہوں۔ جری اللہ صاحب غور کیجئے گا، یہ روحانی حسین وہی جلد نمبر 21 ہے اور یہ صفحہ 370 ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رفع کا لفظ دکھانا ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہو کہ رفع کے وعدے سے بچایا، یہ رفع کا لفظ میں دکھانے لگا ہوں۔ یہ جناب میں پھر وہ عبارت پڑھ رہا ہوں، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ وعدے کے طور پہ یہ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، اور دوسری آیت میں اس وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ وہ آیت کون سی؟ دوسری آیت آگے خود لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ اس کا یہ قول ہے وما قتلہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اب مجھے بتائیں کہ جو پہلے وعدے ہیں، ایک تو توفی کا وعدہ اور دوسرا رفع کا وعدہ، اور یہ جو آیت مرزا صاحب لکھ رہے ہیں اس میں توفی کا لفظ ہے کہیں پہ؟ کہیں پہ توفی کا لفظ نہیں ہے، رفع کا لفظ ہے۔ اور میرا یہ جری اللہ صاحب کو میں پھر کہتا ہوں، جری اللہ صاحب دنیا جہان کی لغت کی کتاب اٹھا لیں، رفع کا مطلب موت نہیں ہے کہیں پہ، رفع کا مطلب موت ہے ہی نہیں ہے۔ رفع کا مطلب موت دکھا دیں مجھے، کوئی دنیا کی لغت کی کتاب اٹھائیں۔ جو مرزا صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ رفع کا مطلب موت ہے، تو رفع کا مطلب موت کہاں سے آپ نے نکالا ہے؟ رفع کا مطلب اوپر اٹھانا ہے، آپ موت ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، یہ موت تو ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں 2 وعدے ہوئے، یہ دونوں لکھ رہے ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، توفی کا وعدہ ہے پہلا اور دوسرا رفع کا وعدہ ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں جی اس آیت میں وعدے کے پورا ہونے کی آپ کا طرف ٹائم اشارہ ختم ہو گیا کامران ہے، صاحب، اس آیت میں آپ کا پورا ٹائم ختم ہونے ہو کی طرف گیا اشارہ ہے، وہ رفع کامران کا صاحب، لفظ ہے۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جی بولیں۔
आपने पहले 3 मिनट वही पुराना रोना रोया है, और आप ये बात बयान कर रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर चले गए, 2 चोरों के साथ सलीब पर लटकाए गए, शरीर से जिंदा उतार दिए जरूल्ला साहब गए, एक मिनट बात मरहम सुन ले, पट्टी की। एक सेकंड बात सुन ले, एक आखिरी छोटी सी बात। यह है कि अब आपके पास आखिरी 5 मिनट हैं, उसके बाद आखिरी 5 मिनट मेरे होंगे, फिर हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई साथी मेरे साथ सवाल करना चाहता है, हमसे, आपसे करना चाहता है, मुझसे करना चाहता है, या मेरे साथ लाइव गुफ्तगू करना चाहता है, तो फिर उसके बाद हम उनको उनको ले लेंगे लाइव कॉल पर, मैं ले लूंगा और उनसे बात करूंगा। आपके पास आखिरी 5 मिनट हैं, उसके बाद आखिरी 5 मिनट मेरे हैं, उसके बाद हमारी गुफ्तगू आज की खत्म हो जाएगी। अगर किसी साथी ने कोई सवाल करना है, किसी ने कोई लाइव बात करनी है, तो वो थोड़ा सा मैं टाइम दे दूंगा, वो लाइव हम बात कर लेंगे। जी जरूल्ला साहब, चले आपके जो नहीं, पांच इस मिनट बात की शुरू हो गए। एक मिनट, अभी नहीं शुरू, अभी शुरू नहीं हुआ। मैं इस बात की वजाहत कर देता हूँ कि हमारी जो गुफ्तगू अभी हो रही है, पहले 5 मिनट मैं बात करूंगा, मेरे 5 मिनट बात करने के बाद आप 5 मिनट बात करेंगे, फिर इस लाइव सेशन को खत्म किया जाएगा जैसे आपने कल मुझसे करवाया। फिर खत्म करके दोबारा लाइव आए आप, दोबारा लाइव आने को आप किसी को लाइव लें, 3 बंदों को लाइव लें, जरूल्ला 10 को साहब, लें, 10 को जवाब आज देने जो को दे सलीम सकता हूँ। मीर साहब से आपने बात करवाई है ना, वो सलीम मीर साहब जी से जी। पूछ लें एक दफा कि ये हमारी बात हुई है कि हमारी गुफ्तगू होने के बाद अगर किसी का कोई सवाल होगा तो हम वो सवाल भी लेंगे। तो यही बात मैंने यहाँ पे की है, ये हमारी बात पहले से तय हुई है, मैंने तयशुदा बात मैंने इस की है। बात को आप भूल जाते हैं ना, मैंने आप भूल जाते हैं। तो मैंने आपको याद मैंने इस करवा रहा बात हूँ, को सलीम सुना ही मीर नहीं साहब से पूछ है। लें आप। एक मिनट, एक आपने मिनट रुके, एक मिनट रुके, सिर्फ एक मिनट। सलीम सर, साथ साहब सिर्फ एक मिनट रुके, सिर्फ 1 सेकंड रुके, बराए करम जी 1 सेकंड रुके। ये सलीम साहब को मुझे फोन आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। सही कह रहे हाँ, हैं? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हो गई ठीक है बात। ठीक है ठीक है ठीक अब है। ओके, आप तो बिल्कुल भूल ठीक, जाते हैं, ओके। मैं नहीं भूलता ना, मैंने, हमारा मसला ये है। चलो ठीक है, ठीक हो गया। ओके सलीम भाई, ओके, आपके जजाकुम, जो अल्लाह पांच हाफिज़। मिनट है आपके जो वालेकुम। 5 मिनट है वो शुरू हो गए हैं, तो अब बात शुरू करें अपनी। अच्छा, मुझे ये ठीक है, मैं आपसे दोबारा ये अर्ज करता हूँ। मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि आपने मुझे ये दिखाना है कि मिर्जा साहब ने ये बात बयान की कि रफा पर पहले अमल हुआ। ये लफ्ज आपने दिखाना है, ये लफ्ज आपने नहीं दिखाया, बल्कि आप अपनी पिछली टर्म की 5 सेकंड की 5 मिनट की आप रिगार्डिंग में यही कह रहे थे कि मैं जलीला साहब को लफ्ज रफा दिखाता हूँ, जबकि मेरा लफ्ज रफा दिखाने का मुतालबा नहीं था। मैंने कहा था कि आपने ये दिखाना है कि लफ्ज रफा पर अमल पहले हुआ, और अल्लाह ताला ने इस लफ्ज रफा से ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया। साथ कामरान साहब, इस बात पर गौर करें कि आपने इस बात को साबित करना है कि मिर्जा साहब ने ये कहा कि लफ्ज रफा पर पहले अमल हुआ, और फिर आपने ये दिखाना है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को लफ्ज रफा से बचाया। ये आपके सिर्फ मेरे दो ये मेरे सवाल हैं जो कि आपने साबित करने हैं इसी तहरीर से, इसी किताब से। चलो, मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि मिर्जा साहब की 85 किताबें हैं, मलफूजात हैं, मजमू इश्तिहारात हैं, किसी भी किताब से, किसी भी तहरीर से, किसी भी जगह से, अल हकम से ले लें, अल फजल से वो दूसरे अल बदल से ले लें, किसी भी जगह से कोई तहरीर आप हजूर की पेश कर दें कि हजूर ने ये कहा कि लफ्ज रफा का अमल पहले हुआ, या आप ये साबित कर दें कि मिर्जा साहब ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को लफ्ज रफा से बचाया। ये साबित कर दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। मैं आपको सामने करम साहब कामरान साहब एक दफा छोड़ जाते हैं, हमेशा तहरीर पढ़ते हुए ये लफ्ज फिक्रा छोड़ जाते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा अर्ज कर देता हूँ। सो याद रहे कि कुरान शरीफ साफ लफ्ज में बुलंद आवाज से फरमा रहा है कि ईसा अपनी तबई मौत से फोत हो गया है। जैसा कि एक जगह तो अल्लाह ताला वादे के तौर पे ये फरमाता है, सुने, कि तबई मौत से फोत हो गया है। इस फोत होने की अरबी क्या है? आगे हजूर ये बात बयान करते हैं, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफी का इलैया, इसमें भी राफी का इलैया है। इस राफी के इलैया यानी इन्नी मुतवफ़ी का पूरा होने की दलील क्या हजूर दे रहे हैं, और दूसरी आयत में इस वादा के पूरे होने की तरफ इशारा मिलता है। पूरी आयत कौन सी? या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का पहले है, राफी का बाद में है। आप मुझे हजूर की किसी किताब से दिखा दें कि हजूर ने यह लिखा हो कि लफ्ज रफा का अमल पहले हुआ तो वफी का बाद में हो, मैं आपकी बात मान लूंगा, मुनाजरा हार जाऊंगा, आपकी हाथ पर बैत कर लूंगा। ले, मैंने ये भी बात आपके सामने रखी। हजूर से तोजी ये बात बयान करते हैं, दूसरी आयत में इस वादा के पूरे होने की तरफ इशारा मिलता है, जैसा कि उसका ये कौल है, वमा कातलूहु यकीना बल रफअल्लाहु इलैहि। पहली आयत के ये मानी है, किस आयत के? इन्नी मुतवफ़ी का के, कि मैं तुझे मौत दूंगा, यानी कत्ल और सलीब के जरिए से तू हलाक नहीं किया जाएगा, और मैं तुझे अपनी तरफ उठाऊंगा। ये दूसरी बात बयान की गई है। तो पहली बात क्या बयान की गई है? मैं तुझे मौत दूंगा। इस बात की दलील क्या दे रहे हैं कि ये बात पूरी हो गई है? वहाँ कत्ल हो यकीना, यकीनन वो कत्ल नहीं किए गए, बल्कि बर रफोल्लु वली, बल्कि अल्लाह ताला ने उनका रफा कर लिया, उनको उठा लिया। आपने ये बात बयान की
کہ لفظ رفع اٹھانے کے معاملے میں آتا ہے، یعنی اٹھانا کے معاملے میں آتا ہے، جسم سمیت اٹھانے کے معاملے میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے درجات کی صورت میں رفع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر رفع کیا۔ اللہ تعالیٰ بالانبور کے متعلق سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس کا رفع کرتے تھے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ یہ بھی لفظ رفع اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تل کا رسول پہلے تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ رسولوں کے متعلق لفظ رفع کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کا بعض پر رفع کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ رفع کے متعلق بیان فرماتا ہے۔ آپ مجھے یہ بات جلیلہ بیان صاحب کرنے آپ کا کی اللہ ٹائم تعالیٰ پورا ہو قرآن گیا، پاک میں آپ کا ٹائم ایک پورا منٹ، ہو گیا، میرا ٹائم پورا نہیں ہوا، پورا بیچ ہو میں گیا ہماری جناب۔ تقریباً 2 تیرہ منٹ کی 9 منٹ پہ آپ نے بات شروع کیا، 13 ہو گیا۔ 9 10 11 9 12 پہ شروع 13 یہ کیے۔ 5، 9 10 11 12 13 گنے، یہ 5 ہو گئے، 5 منٹ ہو گئے آپ کے۔ چلیں اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ پورے ہو گئے۔ آپ کا ٹائم یہ دیکھیں جی، جری اللہ صاحب نے جو، کیونکہ میرے سوالوں کا تو جواب ان کے پاس نہیں ہے، میں نے ان سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ 4 وعدے کہاں پہ ہوئے، یہ مانتے ہیں یروشلم میں ہوئے، لیکن وعدہ پورا کہاں پہ ہوا؟ تو وفی کا موت دینے کا وعدہ اگر ان کا ترجمہ مانے ہم تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی کشمیر میں پورا ہوا۔ اب کشمیر جانے کی آیت یا کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت آئی ہے، اس کا تو قیامت تک جو ہے یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک اہم بات جو میں ابھی آپ کی توجہ دلا کے بات کو ختم کروں گا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ دکھا دیں کہ رفع پر عمل ہوا ہے، توفی یہ جو وعدے ہوئے ہیں نا ان میں پہلے رفع کے وعدے پر عمل ہوا ہے۔ یہ مرزا صاحب کی کتاب سے نا میں نے ان کو دکھانا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بیعت کر لوں گا آپ کے ہاتھ پہ۔ تو جری اللہ صاحب بیعت کے لیے تیار رہے، میں حوالہ دینے لگا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں جی، یہ وہی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد 21 ہے، اور اس کا صفحہ 378 ہے۔ پہلے تو میں نے 377 والی بات کی تھی، اب 378 صفحہ ہے، کیونکہ یہ جری اللہ صاحب نے پڑھا نہیں نہ ہوا، اس لیے یہ پوری باتیں کرتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا پوری بات کا۔ اب یہ خود یہ بات مان چکے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہو کہ رفع کے وعدے سے عمل ہوا ہے تو میں جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ تو جری اللہ صاحب میرے ہاتھ پہ آپ بیعت نہ کریں، آپ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن جو آپ نے مطالبہ کیا ہے حوالے کا، تو وہ حوالہ میں آپ کو ضرور پیش کروں گا۔ ہمارے ذمے تمام حجت کرنا ہے، اپنی بات کو پہنچا دینا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ صفحہ 370 پہ بات چل رہی ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے طور پہ یہ فرماتا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ۔ یہاں پہ مرزا صاحب نے ترجمہ نہیں کیا ہوا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ جری اللہ صاحب اپنی طرف سے وہ ترجمہ بنا بنا کے بتا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کھولیں گے ترجمہ نہیں لکھا ہوا، صرف آیت لکھی ہوئی ہے۔ دوسری پھر آگے لکھا ہے مرزا صاحب نے، دوسری آیت میں اس وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اس کا یہ قول ہے وما قتلہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہ اس آیت میں توفی کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ جو توفی اور رفع کا وعدہ ہوا ہے پچھلی یعنی 2 وعدے ہوئے ہیں نا، ایک توفی کا ایک رفع کا ہے، وہ مرزا صاحب آیت پیش کر رہے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ۔ اب رفع کے وعدے پر کیسے عمل ہوا ہے یہ میں ان کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ صفحہ 378 ہے، اور اس کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب نے لکھا ہے، وہی لفظ میں پڑھ کے سناؤں گا، اپنی طرف سے تو میں نہیں کچھ بول رہا۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ پس یہ آیت تو بطور ایک وعدے کے تھی، یہ جو پہلی آیت ہے انی متوفیک و رافعک الیہ، یہ جو آیت ہے یہ بطور وعدے کے تھی، اور دوسری آیت ممدوحہ بالا میں اس وعدے کے افاع کی طرف اشارہ ہے، اس وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کا رفع کر لیا تھا، توفی نہیں کی تھی، ان کی رفع کر لیا تھا۔ تو رفع دیکھ لیں۔ اب جری اللہ صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ اب جری اللہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، آپ کا مطالبہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ لیکن ایک اور بات میں سارے قادیانیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ میرا آخری منٹ چل رہا ہے، اس کے بعد بات میں ختم کر دوں گا، اور اگر کوئی ساتھی جو ہے بات کرنا چاہے اس کے میں کال پہ لوں گا۔ تو جری اللہ صاحب ہمارا مطالبہ تو وہی ہے کہ یہ آیت جو ہے یروشلم میں نازل ہوئی ہے، اس میں وعدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو موت دوں گا، آپ بھی یہ تسلیم کیا آپ نے، لیکن وہ وقوع موت کب ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ موت کب آئی ہے، کہاں پہ آئی ہے، یہ تو آپ نے بتایا نہیں ہے۔
تو یہ مرزا صاحب نے لکھا کمران ہے جی صاحب کشمیر میں آئی ہے۔ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، ہماری گفتگو یہیں ختم ہوگی، آپ اس کے بعد آپ کسی کو کال پہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جلیل سامعین اللہ صاحب، اکرام، ہماری انہوں نے یہ جو بات کی تھی، انشاءاللہ اس کے بعد ہم مزید جلیل گفتگو اللہ کریں صاحب گے۔ اب اور ختم ہو کل گئی ہے، اب آپ بھی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اب میں بتا دیتا ہوں کل کے بارے میں، بتا دیتا ہوں۔ اب جی جی، اب کل کے بارے انشاءاللہ میں جو بتا رہا ہے، تھا۔ میں بتانے لگا ہوں۔ اب جناب 3 دن ہم نے کا دینو کا جو عقیدہ تھا وہ فاتح مسیح کا، جو کہ ان نے پورا پیش نہیں کیا، تھوڑی سی ایک جز پیش کی، اس پر میں ان سے سوال کرتا رہا، تو یہ اس کے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے۔ گفتگو آپ کے سامنے ہے اور آج بھی کمران جو صاحب یہ بات نہیں کرنی کہ کمران صاحب یہ بات نہیں کرنی میں خاطر خواہ جواب نہیں دے ٹھیک ہے، سکتا، آپ نے میں کل کا میں پیریڈ آگے بتانا ہے، یہ بات نہیں میں کرنی۔ کل کا بتا رہا ہوں، میں کل کے بتا رہا ہوں۔ تو جناب کل انشاءاللہ میں جو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، تو انشاءاللہ میں اپنا عقیدہ پیش کروں گا، پھر اپنے عقیدے پر دلائل دوں گا، میں قرآن پاک سے یا حدیث مبارکہ سے دوں گا یا صحابہ کرام کے اقوال سے دوں گا، جیسی بھی وہ ترتیب ہوتی ہے، تو اس ترتیب سے میں انشاءاللہ دلائل دوں گا۔ تو کل انشاءاللہ اگر کوئی مصروفیت میری یا جری اللہ صاحب کی نہ ہوئی، ہمارا اگر ٹائم طے ہو جاتا ہے کل یا پرسوں یا ترسوں جب بھی ہوا، انشاءاللہ زیادہ کوشش یہی ہے کہ کل ہو جائے گا، لیکن کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی ہے تو پھر پرسوں یا اس کے بعد بات ہوگی۔ لیکن انشاءاللہ جو اگلے 3 دن بات ہونی ہے وہ ہمارا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لیا تھا، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، تو انشاءاللہ اس عقیدے پر بات ہوگی۔ تو جری اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گفتگو کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جری اللہ صاحب، اب آپ جا سامعین سکتے ہیں، اکرام، اللہ حافظ، میں پوچھ السلام لیتا علیکم ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اب زاہد بھائی آپ شاید آنا چاہ رہے تھے گفتگو پر، لائیو کال پہ آنا چاہ رہے تھے، تو میں آپ کو لیتا ہوں۔ جری اللہ صاحب آپ کال ڈراپ کر اور دیں۔ یہ کرنی کس طرح ڈراپ ہے؟ میرے پاس آپشن ہی نہیں آ رہا، یہ یہ آپ نے کرنی ہے، ہاں جی۔